बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुना एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर ताज़ीम यासीन हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, इस प्रोग्राम में आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हालात हाज़रा पर मबनी मौज़ूआत के ऊपर जो बहस होती है, जो गुफ्तगू होती है, वो सुनते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद हमारा ये होता है कि हम लोगों की रहनुमाई के लिए, अपने सामीन की रहनुमाई के लिए जो है वो ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करें जिसको हालात हाज़रा में अहमियत हासिल है और उसके लिए दुरुस्त मालूमात की फराहमी उनके लिए ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम में हम अपने जो मौजू होता है उसके साथ साथ हमारी मेहमान शख्सियात भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होती हैं। आज के प्रोग्राम का मैं सबसे पहले आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा मौजू है बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी और उसके तदारक के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, और इस फ़ज़ाई आलूदगी में जो बढ़ रही है इससे बढ़ने से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, और इन मसाइल पैदा होने में हमारे इज्तिमाई रवैयों का क्या किरदार है। तो इसके साथ हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं, हमें आज उन्होंने स्टूडियो में ज्वाइन करना था लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से स्टूडियो में तशरीफ़ तो नहीं ला सके, लेकिन टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक अब्बासी साहब जो हमारे माहौलियात हैं, इनका ताल्लुक अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आज़ाद कश्मीर से है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल क्या हैं, फ़ज़ाई आलूदगी की शरह क्या है, आज़ाद कश्मीर कहाँ खड़ा है, और जिस तरह पूरे मुल्क में जो फ़ज़ाई आलूदगी के मसला आजकल चल रहा है, स्मोक है पैदा हो रही है बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। और इनके अलावा स्मोक पैदा करने या फ़ज़ाई आलूदगी का जो क्या क्या अवामिल हैं जो इसका सबब बन रहे हैं, और इसके तदारक के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान शख्सियत को मैं खुशआमदीद कहूँगा। शफीक अब्बासी साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम तज़ीम यासीन साहब, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। अच्छा, आपने हमारी तमहीद तो सुन ली होगी, तो भाई साहब मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह क्या है, और उसका एक जो पैमाना है या फिर जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, और हम कहाँ खड़े हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तज़ीम यासीन साहब, आपने आज बहुत ही अहम नौइयत के एक मौजू का इंतखाब किया, और जिसको आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जिसके असरात को आजकल हम फेस कर रहे हैं, वो फ़ज़ाई आलूदगी और दिन ब दिन बढ़ती हुई इसकी शिद्दत। बुनियादी तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी का इंसानी सेहत के साथ बहुत करीब का ताल्लुक है, इसलिए कि हम इसी फजा में मौजूद ऑक्सीजन को हम जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं, और यही ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने में हमारी हेल्प कर रही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ इस हवा के अंदर कुछ ऐसे जहरीले मादे शामिल हो चुके हुए हैं कि जो हमारे सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक असरात रखते हैं। बिलखुसूस पिछले चंद सालों से अगर आप देखें तो हमारी फजाई आलूदगी इस हद तक पहुंच चुकी हुई है। इस फजाई आलूदगी से एक नया मौसम जो है वो उसका हमें सामना है, जिसको आप फिफ्थ सीजन कहते हैं, वो हमारा है स्मॉग का। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद, खास करके मुजफ्फराबाद, ये आपने बिल्कुल साफ और शफाफ माहौल की वजह से जाना जाता था, लेकिन पिछले साल हमने यहाँ पे स्मॉग के फिनोमेनन को हमने यहाँ पे देखा, और हम मुसलसल उसकी पैमाइश भी करते रहे। और उसके जो हवा के मेयार का एक पैमाना है जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, उसको भी हम जारी करते रहे। और क्योंकि आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के पास ऐसे जदीद आलात जो है ना वो अब मैसर है, जिसकी मदद से हम हवा की क्वालिटी का, हवा के मेयार को हम जान सकते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो कि हमारी हवाई आलूदगी का एक बड़ी वजह है आज़ाद कश्मीर में, उस गाड़ियों के धुएं को टेस्ट करने, उनको एनालाइज करने, उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए भी एक जदीद लैब वो एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। ये दोनों लैब्स मोबाइल लैब हैं, गाड़ियों के ऊपर माउंटेड लैब्स हैं। इनको हम आज़ाद कश्मीर के जिस हिस्से में भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल, तो उसी तसलसल में आज हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के तावन से
تحفظ ماحولیات ایجنسی نے آج آزاد کشمیر میں اور بالخصوص مظفر آباد میں فضائی آلودگی کس لیول پہ ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک طرف ہمارا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم وہ کام کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی ٹیسٹنگ آج ہم نے شروع کی ہے، اور یہ تقریباً مظفر آباد میں 10 دن تک یہ جاری رہے گی۔ اس کے تحت ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہماری فضائی آلودگی میں کتنا اس کا کردار ہے۔ سماگ جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایسی فضا کی ایسی کنڈیشن، سماگ بنیادی طور پہ آپ کی فضا کی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جی جی جس میں ہماری فضا دھندلی ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کی فضا دھندلی ہو جائے اور آپ دور تک نہ دیکھ سکیں تو اس کو آپ سماگ کنڈیشن کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پنجاب میں کتنے بڑی شدت، کتنے بڑے پیمانے پہ تقریباً اس نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، انسانی جانوں کو اس نے ایک بہت سارے خطرات سے، زیادہ خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ تو ہمارے پنجاب سے منسلکہ ہمارے جو جنوبی ہمارے اضلاع ہے، جو ہمارا بمبر ہے، میپر ہے، ایون کوٹلی، وہاں پہ تو اس کی شدت اور زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اب مظفر آباد جو ہے نا وہ ایک ہیلی ایریا تصور ہوتا تھا، ایک پرفضا مقام تصور ہوتا تھا، جی جی لیکن اب یہاں کے اوپر بھی اب ہمیں سماگ درپیش ہے۔ صحیح تو ہے۔ لہٰذا سماگ پر مضر اثرات کے پیش نظر ہم پہلے مرحلے پہ ایک آگاہی مہم کا آغاز ہم نے آج کیا ہے، جس میں ہم نے گاڑیوں کو چیکنگ کر رہے ہیں، گاڑیوں کے ایمیشن سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ ہم جاری کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور جو گاڑیوں کے دھوئیں کا تنظیم صاحب، اس میں ایک بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جی جی تحفظ ماحول قانون کے تحت ہمارے ماحول کے تمام ضروری جزیات، یا اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے کمپوننٹس سے متعلقہ کچھ معیارات یا کچھ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے اپروو کیے ہوئے ہیں، اور وہ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ WHO کے سٹینڈرڈ یا نیشنل کوالٹی سٹینڈرڈ، انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ کی طرح کے سٹینڈرڈ ہیں۔ جی جی اسی طرح گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی بھی ایک سٹینڈرڈ ہیں، جس کے اندر کچھ مضر گیسیں جن کی مقدار ایک خاص حد سے اوپر ہو جانے پہ جو انسانی صحت کے لیے منفی اثرات رکھتی ہیں، اس کے حوالے سے ایک لمٹ کا یا ایک حد کا تعین ہے۔ اب اس سے اوپر اگر وہ ایکسیڈ کرتی ہیں تو پھر وہاں پہ ہمارے لیے فکر کی بات آ جاتی ہے۔ جی جی تو ہم نے آج کی ایکٹیویٹی ہے، اس سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گاڑیوں کے دھوئیں کے حوالے سے ہمارے جو اسٹیٹ انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق ہماری گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی صورتحال کیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے یہ والی ایکٹیویٹی آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ جی جی اس میں پہلا ہمارا کمپوننٹ جو ہے نا وہ آگاہی کمپوننٹ ہے۔ صحیح ہے۔ وہ آگاہی جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ٹرانسپورٹرز ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، ان کی آگاہی ضروری ہے، صحیح ہے۔ تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کو یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی جو جدید سہولیات جن سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، جی اگر یہ والی سہولت ٹھیک طریقے سے مینٹین نہیں رکھی گئی ہے، یا اس کی میکینیکل حالت اچھی نہیں ہے، جی جی یا یہ اتنی پرانی ہے کہ جو کہ آپ باقی دنیا میں متروکہ ہو چکی ہوئی ہے لیکن ہمارے ہاں وہ چل رہی ہے، جی جی وہ کس طرح کے ماحولیاتی مسائل پیدا کر سکتی ہے کہ جس سے اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، اس گاڑی سے دائیں بائیں موجود لوگ، وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا آگاہی کمپوننٹ ہے۔ جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو، ٹریفک پولیس کو ساتھ رکھنے کا یا ان کے تعاون جو ہم نے لیا ہے، اس کے بھی دو مقاصد ہیں۔ جی ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس کو، کیونکہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہی وہ اتھارٹی ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کو رجسٹر کرتی ہے، جی جی ان کے روٹس اپروو کرتی ہے، گاڑیوں کے میکینیکلی اس کو پاس کرتی ہے۔ اب ان کے قانون، ان کے ایسے قانون ہیں جس کے تحت کوئی بھی گاڑی اس وقت تک اس کو پاس نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پاس ایمیشن سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ صحیح ہے۔ اور ایمیشن سرٹیفکیٹ پنجاب میں، KPK میں، فیڈرل لیول پہ تو کوئی گاڑی ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس وقت تک پاس کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے پاس ایمیشن سرٹیفکیٹ نہ ہو، لیکن ہمارے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی۔
اب یہ سہولت ہے، تو اب ہماری کوشش ہے کہ جب تک کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی اپنی اس طرح کی لیبارٹریز قائم نہیں ہو جاتی، تو ٹرانسپورٹ اتھارٹی تحفظ ماحولیات ایجنسی کی اس فیسلٹی کو استعمال میں لائے اور ان ٹرانسپورٹرز کو یا گاڑیوں کے مالکان کو اس جی بات پہ پابند بنائے کہ وہ اپنے روٹس کی رینیول یا گاڑیوں کی فٹنس کو کے حوالے سے EPA سے پہلے وہ ایمیشن سرٹیفکیٹ لے. اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ابتدائی جو ایکٹیویٹی ہے، تعارفی ایکٹیویٹی ہے، جی جب جی اپنے اختتام کو پہنچے تو ہمارے پاس ایک بیس لائن آ جائے گی کہ ہم نے کتنے سو یا کتنے ہزار گاڑیوں کو ہم نے چیک کیا، اور ان گاڑیوں میں سے کتنے % گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو مسفٹ ڈکلیئر ہوئی، صحیح ہے اور کتنی گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو گاڑیاں جو ہمارے ماحولیاتی معیارات ہیں گاڑیوں کے دھوئے کے حوالے سے اس کے مطابق اس کے پہ پورا اترے. صحیح ہے اگلی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو یہ ایک پرپوزل دیں کہ وہ ایک نوٹس پبلش کرے صحیح ہے جس میں وہ ایک خاص مدت کا تعین کرے تمام گاڑیوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے، یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ پہلے ایمیشن رپورٹ جو ہے نا وہ اس کا حصول وہ یقینی بنائیں. صحیح صحیح تو یہ عظیم اس طرح کے میز ہیں کہ جس میں ہم اور ٹریفک پولیس کو کا اس کے اندر شامل کرنا بہت ضروری ہے. صحیح ہے اس لیے کہ ایک پولیس مین جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے چوراہوں میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارے سردی اور گرمیوں میں، اور گاڑیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں سے سب سے زیادہ جلدی متاثر ہونے والی ہماری ٹریفک پولیس ہے. صحیح ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی آگاہی ہو، انہیں بھی ہم اس ساری ایکٹیویٹی کا پارٹ بنائیں، صحیح اور انہیں بھی پتہ ہو کہ کون سی گاڑی. اب اس پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے تعظیم صاحب کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ 2 قسم کے سٹیکرز ہم نے بنوائے ہیں صحیح جو ہم گاڑیوں کی ونڈ سکرین کے اوپر چسپاں کرتے ہیں جب اس کی ہم لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اگر صحیح کوئی گاڑی پاس ہے تو اس کو ہم اسی وقت ایمیشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، ساتھ اس کے آگے ونڈ سکرین کے اوپر ایک آسانی سے نہ اکھاڑے جا سکنے والے ایک سٹیکر چسپاں کر دیتے ہیں صحیح جس میں ہم اس سے بتاتے ہیں کہ آپ کی گاڑی پاس ہے تو آپ نے اس کی گاڑی کی میکینیکل کنڈیشن کو اسی طریقے سے برقرار رکھنا ہے. صحیح ہے جو گاڑی فٹ نہیں آتی اس کے لیے ہم نے وارننگ اسٹیکر رکھے ہوئے جس پہ ہم نے اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ کی گاڑی ٹھیک حالت میں نہیں ہے، یہ آپ اس کو ٹھیک کروا لیں ورنہ قانونی کارروائی. تو ٹریفک پولیس کے لیے بھی یہ آسانی ہو جائے گی. یہ گاڑی اگر آ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں جب اس کے سامنے ایک جو ہے نا ایک سرخ اسٹیکر لگا ہوا ہے صحیح تو روک کے اس کو پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی تو گاڑی کی تو ہمیشہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا دھواں زہریلا ہے آپ کی گاڑی کا، تو آپ نے اس کو فٹ کروایا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ ایک سرگرمی ہے جس میں آپ میڈیا کا بھی بڑا رول ہمیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میڈیا نے بڑی بھرپور وہاں پہ اپنی نمائندگی دی ہے. اور جی بھائی صاحب، میں آپ نے ایک خاص آج کے دن کے حوالے سے بات کی کہ آج آپ نے خاص کر گاڑیوں کو چیک کرنے کا ایک طریقہ کار واضح کیا ہے، اور یہ تو فضائی آلودگی کا جو ہے نا ایک عمل ہے جس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور فضا ہماری متاثر ہو رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بہت سارے اور عوامل بھی ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی خاص کر جس طرح کا یہ خشک موسم آتا ہے، اکتوبر نومبر شروع ہوتا ہے، تو جس طرح پنجاب میں کھیتوں میں دھان کی فصل کو آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے، دھواں پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس موسم کے اندر خاص کر چیڑ کے جو درخت ہیں، جنگلات جو ان کو آگ لگتی ہے اور جس کی وجہ سے اسموک پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑا جو ایک مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جنگلات بھی تباہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری طرف ہم جب دیکھیں کہ شہری آبادیوں یا آپ کسی بھی آبادی کی بات کر لیں، آزاد کشمیر میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کرشنگ پلانٹ جو کرش پلانٹ ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فضلہ ہے سالڈ ویسٹ، اس کو ضائع کرنے کے لیے بھی بہت جگہوں پہ شہروں کے اندر اور آبادیوں کے قریب ترین علاقوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اس سے بھی بڑی متاثر ہوتی ہے فضا. یہ بہت سارے عوامل ہیں. اس میں ظاہر ہے ہمارے اجتماعی رویے ہیں. جب حکومتی محکمے جو ہے اس کے اوپر کردار ادا کریں گے تو جب تک ہم بحیثیت فرد اور ایک منظم قوم کے ہم اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ ان ساری چیزوں کی روک تھام نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس مسئلے کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جائے گا. تو اس جو باقی عوامل ہیں اس کے لیے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے عوامی آگاہی مہم کے سلسلے میں؟
جی تعظیم صاحب، بڑا اچھا اور بڑا ذہین قسم کا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، انسانی رویے ہی ہیں جو کسی بھی بگاڑ یا سدھار کی بنیاد بنتے ہیں. آپ نے جو ایک حوالہ دیا کہ یہ جو نومبر دسمبر میں ہمیں ایک نیا موسم، ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے، جس میں آپ دھان کی جو بچی کچی فصلوں کو آگ لگانے کی آپ نے بات کی، آپ نے جنگلات کی بات کی، آپ نے کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کی بات کی، کرش مشین سے اٹھنے والے گرد و غبار کی آپ بات کی. بنیادی طور پہ ہوائی آلودگی، فضائی آلودگی کی وجوہات بنیادی طور پہ یہی ہیں. صحیح ہے. اب اس میں دیکھیں، اس بات کو آپ نے تعظیم یاسین صاحب سمجھنا ہے، اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہوا کسی ایک جگہ ٹھہرنے والا ایک سسٹم نہیں ہوتا. یہ مسلسل مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال. اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اب اس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو آپ کی ایگریکلچر کی جو ہے نا، وہ جو اس کی باقیات کو انڈیا میں اگر جلایا جاتا ہے تو اس کا دھواں پاکستان میں پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے. ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ پنجاب کے اندر جو جلائے جانے والے جو باقیات ہیں اس کا دھواں بارڈر کے اس پار چلا جاتا ہے. صحیح ہے. تو بنیادی طور پہ ہم ایک کراس روڈ کے اوپر ہیں. ہماری ریاست ایک اپنے جغرافیائی سائز کے اعتبار سے ایک چھوٹی ریاست ہے. صحیح صحیح. تو یہاں کے اوپر ہم اس باؤنڈری، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس باؤنڈری ایفیکٹس، صحیح ہے. تو باؤنڈری سے اس پار یا اس پار ہوا کے ساتھ جانے والی یہ ساری آلودگی جو ہے نا، اس کا وہ ہمیں متاثر کیے بغیر نہیں جا سکتی. نہ اس طرف جا سکتی ہے، نہ اس طرف جا سکتی ہے. بالکل صحیح. آزاد کشمیر کے اندر جو بنیادی طور پہ وہ سماگ کا ایشو ہو یا فضائی آلودگی کا ایشو ہو نا، اس کے اندر جو آزاد کشمیر میں جو فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا، بڑے بڑے فیکٹرز ہیں. صحیح صحیح. ان کا آپ نے تذکرہ کر دیا. میں اس کو دوبارہ اپنے سامعین کی آسانی کے لیے اس کا تذکرہ کیے دیتا ہوں کہ یہ فضائی آلودگی یا سماگ والے جو پرابلم ہے، اس کو بڑھوتری دینے کے لیے آزاد کشمیر کی جو وجوہات ہے، اس میں آپ کی یہ ٹریفک ہے، اس کے بعد ہمارے کرش پلانٹس ہیں، اس کے بعد ہمارے جنگلات کی آگ ہے، اور پھر اس کے بعد جی ایک سب سے بڑا جو اس کا فیکٹر ہے وہ ہمارے کوڑے کرکٹ کو لگائے جانے والی آگ ہے. صحیح. اب آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ کرش مشینز کے اوپر ہم ای پی اے اس وقت سپریم کورٹ کی ڈائریکشن، ان کے آرڈرز یا ان کی طرف سے دیے گئے فریم ورک کے تحت ہم تمام کرش مشینز کو ایک بلڈنگ کے اندر لے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت حد تک کامیابی ہوئی ہے. صحیح. کہ کرش مشینز کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ کو گند اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. بعض ایسے کیسز ہیں جہاں پہ ابھی تک ہو رہا ہے. صحیح. دوسری بات آپ کی ہے کوڑا کرکٹ. اب کوڑا کرکٹ براہ راست ہمارے انسانی رویوں سے اس کا تعلق ہے. صحیح ہے. کہ کیونکہ ہمارے پاس کوڑے کرکٹ کو اٹھائے جانے کا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اٹھائے جانے کا وہ سسٹم ابھی تک موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی دن کوڑا پڑا رہتا ہے. لوگ مجبوراً کیا کرتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. سینیٹری ورکرز بھی جو ہے نا وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ آگے کوڑا اٹھا تو لیں گے، آگے اس کو ٹھکانے لگائے جانے کا انتظام تو ہمارے پاس کسی بھی میونسپلٹی کے پاس نہیں ہے. وہ اس کو آسان سمجھتے ہیں اس سے جان چھڑانا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سب سے اگر خطرناک اثرات رکھنے والی اگر آگ کوئی ہو سکتی ہے، وہ کوڑے کو لگائے جانے والی آگ. صحیح ہے. صحیح. جنگل کی آگ سے زیادہ خطرناک، گاڑیوں کے دھوئیں سے نکلنے والے دھوئیں سے زیادہ خطرناک، کرش مشین سے نکلنے والی ڈسٹ سے کہیں زیادہ خطرناک، انتہائی خطرناک اثرات کی حامل وہ آگ ہوتی ہے تعظیم یاسین صاحب جو ہم کوڑے کرکٹ کو لگاتے ہیں. صحیح ہے. اس لیے کہ اس کے اندر سینکڑوں قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی. پلاسٹک ہوتا ہے، ربر ہوتا ہے، آپ کے ٹیٹرا پیکس ہوتے ہیں، آپ کی اسی کے اندر پیمپرز پڑے ہوتے ہیں، ڈائپرز پڑے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. آپ خود سوچ لیں اس گندگی کے ڈھیر کو جب آپ لگائیں گے تو آپ کتنے خطرناک قسم کی فضائی آلودگی کی اس کی وجہ بنا رہے. تو اس میں بنیادی طور پہ ہمیں یہاں پہ صرف ہی انسانی رویے کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے لوگ صرف اتنی مہربانی کر لیں، اتنا احساس کر لیں
کہ ریاست کا کوئی بھی محکمہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ہمہ وقت موجود نہیں رہ سکتا. صحیح ہے. ریاست ہے عوام کے لیے، ریاستی ادارے ہیں عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، ریاست کے وسائل کو بچانے کے لیے، صحیح ہے. ان کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، اور ان وسائل کی امیڈیٹ بینیفیشری یا مستفید ہونے والی یہی عوام ہے. صحیح ہے. اب ریاست کا یہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جنگل جو ہے نا یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ہمارا ہے. اب انہیں یہ اندازہ نہیں ہے یار کہ آپ ہی کے لیے صحیح ہے. آپ نے صرف ان کو وہاں کے اوپر اپنی آنرشپ دینی ہے، اس کا مالک ہونے کا ثبوت دینا ہے. جس طرح سے آپ اپنے گھر کے اندر اپنے مال مویشیوں کا، اپنی آل اولاد کا، اپنے باقی گاڑیوں کا، گھر کی پراپرٹی کا، آپ جیسے اس کو آپ آنرشپ دیتے ہیں، ایسے ہی آپ ریاستی وسائل کی بھی آنرشپ دیں. صحیح ہے. شہری آبادیوں میں شہری علاقوں میں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا ویسٹ جتنا کوڑا ہم پیدا کر دیتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، اس کوڑے کو اٹھانے کے لیے میونسپلٹی کے پاس نہ اتنے افرادی قوت ہے، نہ ہی ان کی جو ہے اتنی ان کی میکینیکل ان کے پاس وہ فیسلٹیز ہیں کہ وہ اٹھا سکے. لہٰذا اپنا حصہ ڈالنا ہے. کرش مشین کا جو ایشوز ہیں جی اس کو ہم بی پی اے بہت اسٹرانگلی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے تحت ہم بہت ہی مؤثر طریقے سے ہم ان کے پیچھے ہیں اور ہم اس کو کافی حد تک قابو کرنے میں کامیاب رہے ہیں. کوڑا کرتوں کو جلانا اور جنگلات کی آگ کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے جو مسائل، ہمارے جو ماحولیاتی یا فضائی آلودگی کی وجوہات ہماری ریاست کے اندر کم ہیں، یہ باہر سے آنے والے اثرات کا ہمیں سامنا زیادہ ہے، لیکن ہماری جیوگرافی یا جغرافیائی جو ہماری لوکیشن ہے یا آج کل کے اس موسم کے اندر ہم اس طرح کی جو ہمارے جو ہوتی ہے نا جو ہمارے طرز عمل یا سرگرمیاں ہم اس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں. صحیح. اور براہ راست ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. بہت شکریہ شفیق عباسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ بہت مختصر محدود ہوتا ہے اور جو ان قیمتی خاص کر آج کے دن کے حوالے سے اور خاص کر جو آج کا موضوع تھا اس حوالے سے آپ نے بڑی مفید معلومات ہمارے سامعین تک پہنچائیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی ہے اور خاص کر ہمارے جو مقامی آبادی ہے ان کے لیے بڑی اہم جو ہے وہ اس میں معلومات تھیں. اور اس کے ساتھ جو کچھ عوامل ایسے ہیں جس طرح آپ نے بتایا گاڑیوں کا دھواں ہے اور کریش پلانٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک محدود سطح پر ہوتی ہیں یا پھر ان کو اداروں کو ان کے ساتھ جو ہے نا نمٹنا ہوتا ہے یا پھر ان کو کسی قانون کے تحت چلائیں گے تو وہ اس میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو بڑی وجہ ہے جو بڑا اہم بات ہے جو آخر میں آپ نے کی کہ جو ہمارا فضلہ ہے اور جو ہمارے اجتماعی رویے ہیں جس کا دھواں بھی بہت خطرناک ہے، اگر لوگ اس کو کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہم بڑی حد تک فضائی آلودگی میں قابو پا سکتے ہیں. اور بالکل مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے زمینی آلودگی، ظاہر فضائی آلودگی ہو یا زمین کی آلودگی ہو، یہ فضلہ جو ہے نہ زمین کی زرخیزی کو معاف کرتا ہے نہ فضا کو معاف کرتا ہے، سب کو ہمارے متاثر کرتا ہے. اگر ہم اس پر آج کے پروگرام میں اگر فرض کیا باقی چیزوں کا تو ہم نے ذکر کیا، اس کے لیے ادارے لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اجتماعی طور کے اوپر ہمارے جو سامعین ہیں جو ایک گھر میں رہنے والا ایک فرد ہے اور بحیثیت قوم اور ملک اور فرد کے سارے مل کے ہم اپنے رویوں کے اوپر اس میں تبدیلی لائیں اور ہم اپنے رویے ڈیولپ کر دیں کہ ہم کوڑا کرکٹ کم پیدا کریں گے اور اس کو مناسب جو ہے نا آسان جو طریقے ہیں اس کو ٹھکانے لگانے کے، آگ لگانے کے بجائے. اور جس میں مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ پلاسٹک بیگ کو الگ کر کے باقی فضلہ زمین میں اگر دبا دیا جائے تو وہ نہ صرف محفوظ ہے ماحول کے لیے بلکہ زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ کرتا ہے. لیکن ہمارا بدقسمتی سے اس کو ہم پلاسٹک بیگ میں لپیٹ پہ پھینک دیتے ہیں اور اس کو آگ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے. سامعین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھے شفیق عباسی صاحب جو ادارہ تحفظ ماحولیات سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی مفید معلومات ہم سے شیئر کی اور اپنے سامعین کے لیے بھی. اور اس وقت ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے. ہم سوشل میڈیا کے ناظرین سے اور ریڈیو کے سامعین سے بھی اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.
सिगरेट का इस्तेमाल सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि ये नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असर डाल रहा है। हमें इस मसले की अहमियत को समझना होगा और नौजवानों के साथ खुलकर बात करनी होगी। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के हर फर्द को चाहिए कि वो नौजवानों को आगाह करे और उन्हें मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करे। आज का पैगाम ये है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इन मनफी रुझानात से दूर रहना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। It's 5 p.m. This time check was brought to you by Phoenix Battery. किसी ने कहा था पैसे बचा, Phoenix लगा और भूल जा। सुनते रहिए सुनो FM। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हज बैतुल्लाह आपकी खिदमत, UBL की सादत। गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत अपनी हज 2025 की दरख्वास्तें अब सिर्फ 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ आज ही किसी भी UBL ब्रांच में जमा करवाएं। कामयाब उम्मीदवारों को उनकी सहूलत के लिए UBL की जानिब से सफरी अशिया भी मुहैया की जाएंगी। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-825-888 पे कॉल करें या अपनी करीबी UBL ब्रांच तशरीफ लाएं और हमें अपनी खिदमत का मौका फराहम करें। UBL, where you come first.